Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. फिल्म की शुरुआत होती है 1999 के आखिरी दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर से। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था इलाई। वो बहुत ही ज़्यादा शाय था, यहाँ तक कि वो अपनी क्लासमेट लॉरा से भी बात नहीं करता जिसे वो बेहद पसंद करता था। उसका दोस्त डैनी उसे अक्सर हिम्मत देता भी। वो एक ग्रोसरी स्टोर में ही थे जहाँ पर लॉरा भी अपने ग्रुप फ्रेंड्स के साथ आती है। यहाँ डैनी इलाई को इनकरेज करता है और उसे कहता है उससे बात करने के लिए। इलाई लॉरा से बात तो करता है लेकिन उसकी आवाज़ में झिझक बहुत ज़्यादा थी। बातों ही बातों में लॉरा उसे बताती है कि उसका ब्रेकअप भी हो गया है और ये बात सुनकर इलाई बेहद खुश हो जाता है। इलाई को ये भी बताती है कि आज रात अपने क्लास फेलो क्रिस की न्यू ईयर पार्टी में भी जा रही है, लेकिन यहाँ का इनविटेशन इलाई को नहीं मिला था। वो बहुत उदास होता है और घर आ जाता है जहाँ पर डैनी उसे डांटता है और उसे कहता है कि वो बहुत ही बुज़दिल है क्योंकि वो एक लड़की से सही तरह से बात भी नहीं कर पाता। यहाँ इलाई को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ड्रिंक शुरू कर देता है। जब ये दोनों बिल्कुल नशे में धुत थे तो ये फैसला करते हैं कि वो क्रिस की पार्टी में जाएं। हालांकि उन्हें उस पार्टी का इनविटेशन भी नहीं आया था। यहाँ जाकर इलाई नोरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिस और उसके दोस्त वहाँ आते हैं और लॉरा को अपने साथ ले जाते हैं। इलाई उदास होकर डैनी के पास जाता है जहाँ डैनी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए इलाई को ही रोस्ट करता है। इस बात से इलाई का मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो इस पार्टी से जाने की कोशिश करता है। तभी वो एक रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके दो क्लास फेलो एक दूसरे के पास आ रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है और दरवाज़ा बंद करके नीचे आ जाता है, जहाँ उसकी नज़र दोबारा लॉरा पर पड़ती है जो बहुत ही क्लोज थी क्रिस के। उसने क्रिस को किस भी किया और ये देखकर इलाई को और भी ज़्यादा बुरा महसूस होता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर डैनी आता है जो उससे अपने किए हुए सलूक की माफ़ी मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहा था। इलाई भी झूठ मूठ का हंसता है, लेकिन दुखी तो वो सच में हुआ था। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि एकदम से वहाँ की सारी लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और फिर लाइट चली जाती है और अचानक से वापस भी आती है। लाइट के आते ही एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की साइड पर छुप के बैठी हुई थी। उसके साथ जो लड़का था वो मर चुका था। बगैर कुछ सोचे समझे के सब लोग उस लड़की को ब्लेम करते हैं कि उस लड़की ने उसका मर्डर कर दिया। ये सुनकर वो और भी पूरी तरह डर जाती है और लॉरा आगे बढ़ती है उसे संभालने के लिए। वो लड़की उसे बताती है कि जब लाइट गई तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन लाइट आने पर इसकी मौत हो गई। मैं खुद ये सब देखकर डर चुकी हूँ। ये सब लोग इसी चीज़ पर बहस कर ही रहे थे कि दूर से एक टॉय कार चलती हुई उनके पास आती है और ये लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस कार के दो हाथ भी थे। इस कार ने एक स्प्रे निकाला और एक लड़के के मुंह पर पॉइंट किया। ये सब लोग देखकर इसे बहुत एंजॉय करते हैं और हंसते हैं, लेकिन तभी कार दूसरे हाथ से लाइटर चलाकर स्प्रे से इस आग को बहुत ज़्यादा भड़का देती है, इतना कि सामने वाले लड़के का मुंह ही जल जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। एक खौफनाक नज़ारा था जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं। ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है जब एक के बाद यहाँ पर रखे हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन पर हमला करते हैं। ये गैजेट्स अचानक से इंसानों पर हमला क्यों कर रहे थे ये बात कोई भी नहीं समझ पाता। एक लड़की के ऊपर मिक्सर ग्राइंडर हमला करता है तो दूसरे के ऊपर डीवीडी प्लेयर के अंदर से डीवीडीज निकलकर हमला करती हैं। यहाँ तक कि स्विचेस भी खुद से बाहर निकल आते हैं और दूसरे लोगों को शॉक लगाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरा और इलाई डैनी इकट्ठे खड़े थे। वो अभी तक इस सारी सिचुएशन को समझ नहीं पाए थे। तभी उनके पास क्रिस आता है। वो लॉरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लॉरा मना कर देती है और कहती है मैं इस लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। क्रिस उसे कहता है ऐसी मुश्किल में दूसरों के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है, इस वक्त में हमें खुद को बचाना चाहिए। ये कहते ही वो पीछे मुड़ जाता है। वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रास्ते में अवन का दरवाज़ा खुल जाता है और उसके पाँव से टकराता है। अवन उसे अपने अंदर खींच लेता है
اور اوون کے فل ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ان تینوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ان تینوں نے جلدی سے دوسری لڑکی کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے لے کر یہ تینوں یہاں سے بھاگیں۔ ڈینی جب تک اس لڑکی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ایک بھیانک نظارہ دیکھتا ہے کہ ایک موونگ ڈرل اس لڑکے کے پاس جا رہی تھی۔ اس ڈرل نے اس لڑکی کے جسم میں اپنے آپ کو سٹیب کیا اور اسے مار ڈالا۔ اب وہ ڈرل ڈینی کی طرف بڑھنے لگتی ہے اسے مارنے کے لیے، لیکن ڈینی اس کے اوپر پاؤں مار کر خود کو اس سے بچا لیتا ہے اور اس مشین کو توڑ ڈالتا ہے۔ یہ سب لوگ وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک گیراج پہ جاتے ہیں۔ لورا، ڈینی اور الائے کے علاوہ بھی یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس بچے تھے جو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب اس سچویشن سوچ ہی رہے تھے تو ایک لڑکا بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ Y2K ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ Y2K کیا ہے۔ لڑکا انہیں بتاتا ہے کہ یہ ایک بگ ہے اور بہت سے رومرز پھیلے ہیں کہ جیسے ہی سن 2000 آئے گا Y2K کے سارے کمپیوٹرز میں ایک بگ آ جائے گا اور ساری ٹیکنالوجی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن یہ Y2K اس طرح الیکٹرانک گیجٹ سے انسانوں کے اوپر حملہ کرے گا اور انسانوں کو ٹارگٹ کرے گا، یہ کبھی بھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ دنیا میں بہت سارے الیکٹرانک گیجٹ سے اگر وہ سب کے سب ہی ایسا کرنے لگے تو سمجھ لو انسانوں کے پاس بچنے کا بہت تھوڑا وقت ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے اگر ہمیں ان سب سے بچنا ہے تو ہمیں ایک ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں کوئی بھی الیکٹرانک چیز نہ ہو۔ تو لورا فوراً سے انہیں ایک ایسی فیکٹری کے بارے میں بتاتی ہے جہاں سارا کام ہاتھ والی مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہاں بجلی اور کمپیوٹر بھی نہیں تھا۔ انہیں جلد سے جلد اس فیکٹری کے لیے نکلنا تھا تو یہ سبھی لوگ جلدی وہاں پہنچنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں لیتے ہیں، جیسے کوئی سائیکل لے لیتا ہے، کوئی اسکیٹ بورڈ تو کوئی اسکیٹ شوز پہن کر تیار ہوتا ہے۔ ڈینی کو یاد آتا ہے کہ اس کا بیگ بھی ہے جو اٹھانا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ہی وہ اسے اٹھانے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے تو ایک روبوٹ دیوار کے پیچھے سے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ایک نوکیلی چیز سے اس کے جسم میں سٹیپ کر کے اس کی جان لے لیتا ہے۔ الائے اسے بچانے کے لیے جاتا ہے لیکن ڈینی تب تک مر چکا تھا اور الائے اس کی موت سے بے حد دکھی ہو جاتا ہے۔ دوست کی موت کا دکھ تو تھا ہی لیکن وہ اس طرح سب کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اپنے دوست ڈینی کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ کر وہ دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے، جہاں باہر جاتے ہی ایک الیکٹرک پاور ان کے ایک گروپ ممبر کو اپنی طرف کھینچ کر کرنٹ لگاتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ ایک دوسری موت نے انہیں چونکا کر رکھ دیا تھا لیکن اب دکھ منانے کا وقت نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کو بھی یہیں پر چھوڑ کر آگے نکلتے ہیں۔ پیچھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ روبوٹ جس نے ڈینی کو مارا تھا وہ باہر آتا ہے اور دوسرے مرے ہوئے انسان کی ڈیڈ باڈی سے کوئی چیز نکالتا ہے اور اسے اپنے اندر فٹ کر لیتا ہے، جس سے اس کی پروگرامنگ کی سپیڈ اور بھی زیادہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہ گروپ اب اس پرانی فیکٹری کے راستے میں ہی تھا لیکن چل چل کے جنگل کے راستے سے یہ لوگ تھک چکے تھے، یہاں بہت اندھیرا تھا۔ یہ لوگ یہیں آرام کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہاں انہیں یہ سیفٹی تھی کہ کم سے کم ان کے پاس کوئی بھی الیکٹرانک گیجٹ نہیں ہے، لیکن تبھی انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی گروپ ممبر کے پاس کیمرہ ہے جو انہیں نقصان دے سکتا ہے۔ یہ سب لوگ اسے کہتے ہیں کہ وہ یہ کیمرہ پھینک دے۔ وہ سب اسے سمجھاتے ہیں کہ اس کیمرے کی وجہ سے ہم خطرے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ لڑکی یہ کیمرہ نہیں پھینکتی، یہاں تک کہ وہ ناراض ہو کے ان سے دور چلی جاتی ہے۔ دوسرا لڑکا اسے منانے جاتا ہے کیونکہ الائے اپنے ٹینی دوست کے غم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ لورا اسے یہاں سہارا دینے کے لیے آتی ہے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے اپنا جرنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آگے انہیں تھوڑی چڑھائی کرنی تھی، ان کے اسکیٹ بورڈ، سائیکلز، کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آتی، تو یہ لوگ پیدل چلنے کی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے پورا ٹاؤن نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ پورے کا پورا ٹاؤن تباہ ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اس پرانی فیکٹری تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پر الائے کا ایک فرینڈ اور کچھ اور سروائیورز بھی تھے۔ وہ الائے سے جب ڈینی کے بارے میں پوچھتا ہے تو الائے بہت دکھی ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈینی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہاں پر لورا کا ایکس بوائے فرینڈ بھی تھا جسے دیکھ کر لورا فوراً سے اسے گلے لگاتی ہے اور الائے کا دکھ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ لوگ یہاں اس مسئلے سے کیسے نکلیں اس بات کو ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ اچانک لورا کے بوائے فرینڈ کو باہر ایک روبوٹ نظر آتا ہے جسے وہ اٹھا کر اندر لے آتا ہے۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ روبوٹ ان کے اوپر حملہ کرنے کی بجائے نارملی کام کرتا ہے اور اسے آن کرنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس روبوٹ کے اندر ساری پروگرامنگ الائے کی تھی۔
اسے دیکھ کر الہی کو یاد آتا ہے کہ لورا اس سے بھی اچھی پروگرامر ہے. اگر وہ پروگرامنگ کرے تو ان سارے گیجٹس کو ہیک کر سکتی ہے. لیکن لورا کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا کہ وہ یہ کر سکتی ہے. لیکن فی الحال کیونکہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا، لورا ٹرائی کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہ لوگ پہلے روبوٹ کو رسیوں سے باندھتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کر سکے. لورا اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے. وہ ایک کوڈ بنانے پر کام کرتی ہے، وہ کوڈ جو ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ ہیک کرے گا. یہاں پر روبوٹ لورا کو اپنے مشن کے بارے میں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے انسانوں نے انٹرنیٹ کو اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا، لیکن پھر انٹرنیٹ غلط چیزوں کے لیے استعمال کرنے لگے. انسان الیکٹرانک گیجٹس کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مشینز اور روبوٹس غصے میں ہیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسانوں کو ان کی اوقات دکھائیں گا. مشینوں نے یہ مشن بنا لیا ہے کہ یہ لوگ انسانوں کو ڈرا کر ماریں گے اور ان کے اوپر پوری طرح سے اپنا کنٹرول بنائیں گے. بچے ہوئے انسانوں کے دماغ میں وہ چپ ڈال کر انہیں مینیپولیٹ کریں گے اور اپنے حساب سے بنائیں گے. اور ایسا کرنے سے یہ روبوٹس اور الیکٹرانک گیجٹس کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی. لورا اس کی ساری باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور زیادہ. وہ اپنا کوڈ بنا ہی رہی تھی کہ اس سے پہلے وہ اپنا کوڈ کمپلیٹ کر پاتی، روبوٹ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اور ان لوگوں پر حملہ کرتا ہے. یہاں سچویشن بہت خراب ہوتی ہے کیونکہ روبوٹ لورا کو پوری طرح سے پکڑ لیتا ہے. اس سے پہلے کہ روبوٹ لورا کو مار ڈالتا، الہی اسے بچانے کے لیے پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس اس روبوٹ کے اوپر پھینکتا ہے تاکہ اس کے سسٹم میں شارٹ سرکٹ پیدا ہو جاتا. روبوٹ وہیں پر گر جاتا ہے اور لورا کی جان تو بچ جاتی ہے. لیکن لورا نے جو اتنے گھنٹوں میں محنت کی کوڈ بنانے کے لیے، وہ سب کی سب ضائع ہو جاتی ہے. یہ لوگ کیا کریں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ رات یہیں پر گزارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس رات کو دور الہی دیکھتا ہے لورا اور اس کے فرینڈ کے درمیان ساری چیزیں دوبارہ سے ٹھیک ہو گئی تھیں. لورا اور اس کے فرینڈ کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں. یہ سب دیکھ کر الہی پہلے سے بھی زیادہ اکیلا فیل کرتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس ڈینی بھی نہیں تھا. وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایسے چپ چاپ نہیں بیٹھے گا. اگر وہ اکیلا ہے تو اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ وہ دوسروں کا سہارا بنے گا. ٹاؤن میں بچے ہوئے باقی پھنسے ہوئے لوگوں کو بچائے گا. وہ اپنے ساتھ یہاں سے 2 اور لوگوں کو بھی اپنے مشن میں بلاتا ہے اور رات کو ہی یہاں سے جانے لگتا ہے. جانے سے پہلے لورا اس کے پاس آتی ہے اور اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے الہی کی جان جا سکتی تھی. جس پر الہی اسے کہتا ہے اگر ڈینی زندہ ہوتا تو وہ کبھی بھی چپ کر کے نہیں بیٹھتا، وہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرتا. یہ بات سن کر لورا کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. جس پر الہی کہتا ہے نہیں، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی لائف گزارو، تم ویسے بھی ہم جیسے لوزرز کے ساتھ کیوں رہو گی. پہلی مرتبہ الہی اتنے کانفیڈنس سے لورا سے بات کیا. اس نے بہت ساری دکھی باتیں بھی کہیں جن کا لورا نے برا نہیں منایا کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سب الہی دکھ میں کہہ رہا ہے. ان کے جانے کے بعد لورا دوبارہ سے کوڈ بنانے کی ٹرائی کرتی ہے اور اس مرتبہ وہ پہلے سے بھی زیادہ جلدی اس کوڈ کو بنا لیتی ہے. یہاں پر الہی، ایش اور ان کا ایک اور دوست آتے ہیں کہ تبھی ان کے پیچھے وہ روبوٹ آتا ہے. وہ الہی کے ساتھی کے ہاتھ سے کیمرہ چھینتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچاتا، وہاں لورا آ جاتی ہے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ. انہیں دیکھ کر ان لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. وہ لوگوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلے الہی کا دوست اس روبوٹ پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ روبوٹ سے لڑتا اس کے بس میں کہاں تھا. روبوٹ اسے اوور پاور کرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اسے مار ڈالتا ہے. اس کی موت کو دیکھ کر یہ سب ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتے ہیں اور یہ سب لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. یہ سب لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں پر موجود ایک پورٹیبل ٹوائلٹ کے اندر چھپ جاتے ہیں. جب روبوٹ اندر حملہ کرنے کے لیے انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ الہی کے بیگ کو پکڑ لیتا ہے، لیکن الہی زور لگا کر اپنا بیگ تو چھڑا لیتا ہے اور ٹوائلٹ کا دروازہ بھی بند کر لیتا ہے. غصے میں روبوٹ اس ٹوائلٹ کو دھکا دیتا ہے اور یہ لوگ ڈھلان سے سلپ ہوتے ہی نیچے گر جاتے ہیں. یہ تو ایک گڈ لک تھی کہ وہ اس حادثے میں بچ جاتے ہیں. یہ لوگ ایک ندی کے پاس گرتے ہیں جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں. دوبارہ سے ٹاؤن کی طرف اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں. یہ لوگ ٹاؤن کی ایک ایسی شاپ پر جاتے ہیں جہاں پر بہت کم گیجٹس تھے. یہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ شہر کے سب سے مشہور ریپر بھی یہاں ہیں، جسے دیکھ کر یہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں. وہ انہیں بتاتا ہے کہ میرے بھی سب دوستوں کو ان گیجٹس نے مارا اور میں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں چھپا ہوں. اس کو لورا بتاتی ہے کہ میں نے ایک ایسا کل کوڈ بنا لیا ہے جس سے ان سبھی گیجٹس کو ہیک کر کے ان کو
روکا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ سارے گیجٹس ایک ہی پروگرامنگ پر کام کر رہے تھے۔ اگر اس پروگرامنگ میں اس کل کوڈ کو ڈال دیا جاتا تو یہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ لورا یہ بھی جان لیتی ہے کہ یہ نیٹ ورک کی پروگرامنگ ہائی اسکول سے کی جا رہی تھی۔ یہ لوگ چھپتے چھپاتے ہائی اسکول میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں کمپیوٹر لیب میں جا کر یہ لوگ دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر دیکھتے ہیں، جہاں سے یہ روبوٹس ہر چیز کنٹرول کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنی ڈیوائس اس پروگرامنگ میں لگاتے، یہاں پر ایک چھوٹا سا روبوٹ آ کر ان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ لورا اور باقی ساتھیوں کو بچانے کے لیے ان کا ایک ساتھی اس روبوٹ کے سارے حملے اپنے اوپر لیتا ہے اور اینڈ میں اپنی جان دے دیتا ہے۔ یہ لوگ اگلے روم میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایک شاک نظارہ دیکھتے ہیں کہ روبوٹس بے حد جلدی اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو قید کر لیا تھا اور یہ لوگ انسانوں کی باڈی میں اپنی چپس لگا رہے تھے، جس سے کہ یہ لوگ انسانوں کو خود کنٹرول کر سکتے۔ سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ یہاں پر وہ مشہور سنگر سبھی لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے گانا شروع کرتا ہے اور پیچھے سے لورا اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں کل کوڈ پروگرام کے اوپر اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور سبھی اے آئی روبوٹس ایک دم سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ان کا مشن تو سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی الیکٹرانک گیجٹس یہاں پر تباہی مچا رہے تھے وہ سب بے جان ہو کر گر جاتے ہیں، اور پھر ہم مووی میں 5 سال کے بعد کے سین کو دیکھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ لورا اور ایلائی اب ساتھ تھے۔ وہ لوگ ڈینی کی گریو پر آئے تھے اسے یاد کرنے کے لیے۔ سبھی بچے اپنے دوستوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ویسے تو اے آئی کا گلچ ختم ہو چکا تھا، لیکن تب ہمیں ان کی ایک ڈیوائس پر گلچ دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب لورا اور اس کے باقی ساتھیوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اے آئی سسٹم اب بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوا، تباہی اب بھی پھیل سکتی ہے۔ اب آگے یہ کون سا خطرہ لائے گا، اس مسٹری کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔